बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, दुनिया के लोगों को इस्लाम फोबिया क्यों, इस्लाम से नफरत क्यों, मुसलमानों से नफरत क्यों, इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, आप भी हमें बताइएगा कि इस्लामी फोबिया क्यों, जबकि इस्लाम की शुरुआत ही आराम, सुकून, सलामती, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बात पे सर खम तस्लीम करना, ये इस्लाम का काम है। उसके बावजूद आप देख लीजिए कि तकरीबन 60,000 से जायद इस्लाम के खिलाफ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में 60,000 से जायद किताबें लिखी जा चुकी हैं, बेशुमार वीडियोस हैं, बेशुमार कार्टून बनाए गए हैं। आज फ्रांस में हो रहा है, इससे पहले डेनमार्क में होता था, उससे पहले अमेरिका में भी हुआ। ये चीजें क्यों इंग्लैंड में होता है? क्या वजह है? नाज़रीन, इस्लाम से नफरत क्यों? सूरह नाम के आयत नंबर 112 को पढ़ लीजिएगा। नाज़रीन, सूरह फुरकान आयत नंबर 31 को भी देख लीजिएगा, इसमें इसका जवाब है। नाज़रीन, हमारा क्या किरदार है? दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाया हुआ है। कुफ्फार तो कुफ्फार, ये जो लिबरल तबका के मुसलमान हैं, जो मोमबत्ती माफिया वाले मुसलमान हैं, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी इस्लाम को बदनाम करने। यानी कोई मुसलमान नाम का शख्स कोई जुर्म करता है, बहसियत इंसान के लेबल लगा दिया जाता है कि देखो इस्लाम दहशतगर्दी का सबक देता है। पूरे कुरान और हदीस मुबारक में आप नहीं निकाल सकते कि इस्लाम दहशतगर्दी का सबक देता है। इस्लाम तो शुरू ही होता है अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर, आप लोगों पर हो। तो नाज़रीन, इस मौके पे जहां कुफ्फारों के आइटम्स को, गुड्स को, स्टफ को, सामान को, चीजों को बाइकाट करने का दुनिया कह रही है, मेरा एक क्वेश्चन है नाज़रीन, क्या अगर सारे लोगों की चीजों को हम बाइकाट कर दें? ये जो टोपी है ये भी चाइना का है, ये जो चश्मा है ये भी कहीं और का है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी कहीं और का है। ये बताइए हमारे पास रहेगा क्या है? नाज़रीन, की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये लोहे कलम क्या। देखिए, ये दुनिया क्या, लोहे कलम तेरे है, ये दुनिया क्या, आखिरत भी तेरे है, सातों दुनिया तेरी है, मगर शर्त ये है मोहम्मद से वफा। नाज़रीन, जरा गौर कीजिए, हम लोग बिल्कुल इख्तलाफ से हटकर हम बात करते हैं, क्या मुसलमान आपस में मुत्तहिद है? कुफ्फार एक तरफ है, हम कहते हैं कुफ्फार साजिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बताइए, आप दुश्मनों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो रसगुल्ला लेकर आएंगे, हमें खिलाएंगे? दुश्मनों से क्या उम्मीद करते हैं? वो केक, सुबह सुबह हमें मिठाई और यानी सुबह सुबह हमारी भोजन करवाएंगे? कुफ्फारों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करेंगे, इस्लाम का पैगाम इंसानियत तक पहुंचाएंगे? ये काम हमारा और आपका है। हम यही आम आवाम से गुजारिश करते हैं कि देखिए, कुफ्फार ने फिल्म बनाया, कुफ्फार ने कार्टून बनाया, कुफ्फार ने किताबें लिखी, कुफ्फार जो है रसाइल बनाते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। क्यों? वजह यह है कि हम कमजोर हैं। हम कमजोरी की वजह क्या है? हम सब कुछ उनसे लेते हैं। नाज़रीन, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम उनसे ना लेते हो। उसकी वजह यही है, ना हमारे हुक्मरान सही और ना हम सही, ना हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, ना हुक्मरान करते हैं। हुक्मरान क्यों करेंगे? नाज़रीन, पहला फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे जो आपस के अख्तलाफात है, आपस के अख्तलाफ को आपसी तक महदूद रखें। शिया सुन्नी अगर आपस में लड़ेंगे, कुफ्फार फायदा उठाएंगे। बरेलवी देवबंदी आपस में लड़ेंगे, कुफ्फार फायदा उठाएंगे। कोशिश हम ये करें कि आपस के अख्तलाफ को आपस में रखें। ये आपस के हमारे घर के अख्तलाफ है, इसको हम आपस में रखें। आपस में एक दूसरे को काफिर काफिर का लक़ब या जजमेंट या फतवा ना जारी करें। आपस के इत्तेहाद को बरकरार रखें। सीरत तैयबा, अगर मोहम्मद से वफा है, अगर मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहम्मद का शक्ल भी हमें पसंद हो, शक्ल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हो।
عمل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، زبان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو۔ ناظرین، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ترازو میں، محبت کے کسوٹی میں پورے اترتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا۔ لہذا کوشش یہی کرے کہ اپنے اختلافات کو علم اور دعا اور صبر برداشت کے ذریعے حل کرے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرے۔ آپ اور ہم وارث ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبی کی رسالت، محمد کی رسالت، رسول کی رسالت محمد کی امتیوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق، اپنی کردار، اپنی گفتار، اس کی ایک مرتبہ اکاؤنٹیبلٹی کریں، ایک مرتبہ اس پر ہم نظر ثانی کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر غلطی کر رہے ہیں تو ہماری غلطی کی اصلاح ہم خود کریں، اپنی غلطی کی اصلاح ہم خود کریں، اور پھر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں۔ کوئی بھی برا شخص نہیں ہوتا، ان کا ماحول ان کو برا بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو برے لوگ ہیں وہ بھی دل کے اچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھائیے۔ رہا یہ کہ اگر دشمنوں کے اکسانے پر دشمنوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے جلوس نکالا اور اپنے بھائیوں کے دکان، مکان، گاڑیوں کو، املاک کو نقصان پہنچایا، جلایا، توڑ پھوڑ کیا، کیا یہ عقل مندی ہے ناظرین؟ لہذا کوشش یہ کریں کہ ہم اب ایک نئے انداز میں اپنی شناخت لے کر ابھرے، ایک نیا کردار ہم دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو محمد کے امتی جو ہوتے ہیں امن پسند ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے تو اپنے غیروں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو ناظرین، یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ خالی اچھے تعلقات رکھو، اگر کافر بھی ہے آپ کے پڑوس میں آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، آپ اپنے حکمرانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ سیاسی اختلاف سال میں 5 سال میں ایک مرتبہ کر لو ووٹ دے کر کے، اس کے بعد سب آپس میں شیر و شکر ہو جائے۔ یہی ان کا علاج ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو اپنے زندگی میں لے کر آ جائیں۔ کفار ایسے ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے اور وہ اسلام میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو تاتاری ہے، چنگیز خان، ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا، یہی لوگوں نے بعد میں مغل امپائر بنے۔ ناظرین، کعبہ کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ جو آج مخالفت کر رہے ہیں، کل یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہوں گے اور یہی لوگ اسلام کی خدمت کریں گے، چونکہ اللہ کا قانون یہی ہے، قانون فطرت یہی ہے کہ اسلام کو دبانے والے خود مر گئے، خود دب گئے، خود دنیا میں بھی جہنم ان کو نصیب ہوئی، اور آخرت بھی یقیناً جو اللہ رسول کا دشمن، اس کو زمین اور آسمان پناہ نہیں دے گی، مگر ہم اور آپ اپنے کردار کو مینٹین کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک بات اور، جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے عوام کو ٹھنڈا کرے، اپنے عوام کو اپنے اختلاف میں، دو فرقوں کے اختلاف میں عوام کو نہ الجھائیں، چونکہ عوام کب الجھتے ہیں؟ جب ان کے حکمراں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ عوام کب الجھتے ہیں؟ جب دیندار لوگ ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو جو اسکالرز ہیں، جو ہمارے دانشور لوگ ہیں، ان سے بھی گزارش ہے قلم اٹھائیں۔ اسلام کی جو صفات ہے، اسلام صفات سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام میں امن، اسلام میں ڈسپلن، اسلام میں حکمرانی، اسلام میں عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دنیا جہاں کے حقوق، حد تو یہ ہے انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی، جانوروں کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے۔ تو دانشوروں کو، قلم کاروں کو، علماء حضرات کو چاہیے کہ دین کی اشاعت کرے، دین کی پبلسٹی کرے، اسلام کی پبلسٹی کرے، اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچائے۔ یہ اسلام اللہ کا دین ہے،
اللہ کے زمین پر اسلام کی آوازوں کو پہنچائے. اسلام کی آواز کو پہنچانے کا طریقہ صرف زبانی نہیں ہے، آپ کے انداز سے بھی ہے، آپ کے اخلاق سے بھی ہے. کوشش کرے جو علماء حضرات ہیں، جو دانشور حضرات ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں اور کس طرح انہوں نے دنیا کی اصلاح کی، کیسے ان کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا، کس بنیاد پہ کہا، وہ بنیاد کو دنیا میں عام کریں. اسلام کا امن کا پیغام پورے دنیا کو بتائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مولوی حضرات بتائے، یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر کے اس ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھائیں اور پورے دنیا کو بتائیں کہ اسلام ہی واحد ہے جو دنیا کے مسائل کا حل ہے. فرانس کا صدر کہتا ہے اسلام از اے پرابلم، ریلیجن آف پرابلم. ہم یہ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا کل تک وہی مسلمان ہو جائے. کعبہ کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. پاسباں یعنی حفاظت کرنے والا. کعبے کا کون بنا؟ وہی جو کل تک دشمن تھا اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، کعبہ کا. آج وہی اسلام کا پاسباں بن گیا. تو ہم اور آپ جتنے بھی اسکالرس ہیں، جتنے بھی قلم کار ہیں، جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی علماء حضرات ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی صفات دنیا کو بیان کریں. آپس کے اختلاف نہ کریں. آپ جہاں یوٹیوب پہ دیکھیں کافر کافر، فلاں کافر، کافر کافر. اللہ کے نبی آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے، مسلمانوں نے مسلمان کو کافر بنانے لگے صرف اپنے دکانداری کو چمکانے کے لیے. تو عام لوگوں کو بھی چاہیے اور علماء حضرات کو بھی چاہیے کہ فکر کریں اپنی آزادی کی. چونکہ اللہ نہ کرے اگر کفار آپ پر حاوی ہو گیا تو پھر آپ سینکڑوں سال کے لیے غلامی میں چلے جائیں گے، اور غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں. تو کوشش کریں کہ علماء حضرات اور دانشور حضرات اپنا بھرپور کردار ادا کریں اسلام کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ اللہ کوئی غیب سے انتظام کر دے گا. ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے میرا رب، آپ کا رب. تیسری بات یہ ہے، تو عوام کی بات ہو گئی، خواص کی بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ حکمراں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً عمران خان، طیب اردگان اور جتنے بھی مسلمان کے حکمراں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یو این میں جا کر کے اسلام کے متعلق بات کریں. آپس کے اختلافات کو بھلا کر کے یو این میں جا کر کے بتائیں کہ یہ رحمت العالمین ہے پورے دنیا کے لیے، پورے دنیا کے تمام کریچرز کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ رب العالمین ہے، تمام دنیا کو پیدا کرنے والا، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اسلام ہیٹرک مذہب نہیں ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. تو حکمراں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں یو این ایک پلیٹ فارم ہے، چھوڑ دے اسلام OIC. یو این ایک پلیٹ فارم ہے، ایمرجنسی وہاں جا کر کے اسلام کا پیغام عام کرے. میں ذاتی طور پہ اس بات سے بھی خوش ہوں کہ پاکستان کے جو عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو خطوط بھی لکھے ہیں، یو این کو بھی خط لکھا ہے. تو اس سلسلے میں سب لوگ اپنا اپنا رول ادا کریں. یہی بہترین موقع ہے. اللہ اور اگر اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا ہے اور رسول کی شفاعت چاہیے تو اسلام کے پیغام ہر مسلمان، ہر انسان اسلام کا پیغام پورے دنیا میں پہنچائے. ناظرین، یہ مسلمانوں کو کیوں پریشان کرنے کے لیے نبی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، قرآن کو ٹارگٹ بناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، رسول کو ٹارگٹ بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ گاہے بگاہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمانی جذبہ ہے یا نہیں ہے. ان بیچاروں کو، ان غریبوں کو، کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان، ایک تو جو پریکٹیسنگ مسلمان ہے وہ تو ہے ہی ہے مسلمان، جو نان پریکٹیسنگ مسلمان ہے، جو کبھی کبھار جا کر نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی بھائی جمعہ ہے، جمعے کا نماز پڑھتا ہے، کوئی عیدو ہے، عید کا نماز پڑھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود عقیدے کے اعتبار سے
اللہ رسول کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی وہ پسند نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد دیکھیے کہ وہ ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں واحد پریکٹسنگ ریلیجن، دنیا میں واحد عمل کرنے والا مذہب ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ لیکن ہم واحد ایک بات کرتے ہیں، اسلام پریکٹسنگ ریلیجن ہے، عمل کرنے والا مذہب ہے۔ اسلام آپ کو دین، بہترین دین عطا فرماتا ہے، بہترین دنیا عطا فرماتا ہے۔ اگر اسلام پہ ہم اسلام کے پیغام کو تمام اللہ کے تمام بندوں تک پہنچائے، رسول کی بھی امتی تک پہنچائے اور عام لوگوں تک بھی ہم پہنچائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اگر کوئی گستاخی کرے گا، رسول کی کوئی گستاخی کرے گا، اللہ کی کوئی گستاخی کرے گا، قرآن کی کوئی بے ادبی کرے گا، تو آپ دیکھیے گا کافر خود کھڑے ہو جائیں گے۔ پچھلے مرتبہ جب ہنگامہ ہوا تھا، جب قرآن کو جلایا گیا تھا، میں خود دیکھ رہا تھا کہ مختلف مساجد میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ تو ویسے بھی آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن جتنے بھی دوسرے ریلیجن کے لوگ ہیں مسجدوں کے گرد، انہوں نے ہماری سیکورٹی کے لیے پورے دنیا میں، آپ دیکھیے جب قرآن کو جلایا گیا، بے شمار لوگ، حق پرست لوگ، وہ اسلام کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اچھا کردار ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں اچھے لوگ اسلام کے دامن میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ان کو اس بات کی بھی پریشانی ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ کے ایک صدر تھے، ان کا نام تھا بل کلنٹن۔ کلنٹن نے امریکہ پاکستان آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اسلام از اے فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ بالکل 9/11 انسائڈ جاب تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے اسلام مخالف میں، چونکہ میڈیا نے قرآن کے خلاف بہت بات کرنا شروع کیا تھا، تو گولوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور خود سے ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے رپورٹ دیا کہ 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے، وہ لوگ جو کٹر اسلام کے دشمن تھے، 40,000۔ یہ ان کا رپورٹ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا رجحان بڑھ گیا۔ ناظرین، 9/11 کے بعد پورے دنیا میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا رجحان بڑھ گیا۔ لیکن ناظرین، تو کیا ہوا؟ ہر آدمی مجھ سے بھی مانگنے لگا، بے شمار ہم سے ہمارے دوست بولتے ہیں یار قرآن ترجمے میں، انگلش ترجمے والا دو۔ ہم نے بھی بہت سارے قرآن کو ٹرانسلیٹ والا خریدا اور لوگوں کو دینا شروع کیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت جس کی بس میں جو ہے، انہوں نے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محمد کی شفاعت قیامت کے دن لینے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے دعوت کا کام شروع کیا۔ آج دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اس بات کی فکر شیطانوں کو ہے، کافروں کو، کافر بیچارے تو کافر، ان کو پتہ ہی نہیں، اس بات کی فکر شیطانوں کو ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ 400 سے زائد لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ناظرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ دعوت نہیں دیتے، بلکہ وہ خود ہی جا کر کے انٹرنیٹ سے نکالتے ہیں، ہم ادھر ادھر سے کاپی لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ میں ان گنت لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو مسلمان ہو گئے۔ کیسے ہوئے؟ خود سے ترجمہ پڑھ کے قرآن کو۔ تو یہ قرآن جو ہے، یہ ایک میڈیکل بک ہے، یہ ایک معجزے والی بک ہے۔ قرآن دنیا میں وہ واحد وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے تمام انبیاء کو معجزات ملے مگر کسی کا باقی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہاتھ پھیر دیتے تو جو اندھا ان کو روشنی اللہ دے دیتا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو شفا دیا، جن مردوں کو بھی زندہ کیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ نہیں کہ اٹھ جا میرے حکم سے، ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے تو نکال دے، اللہ کے علاوہ یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ بولتے تھے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، واحد وہ، بس نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ مگر آج اگر عصا مل جائے موسیٰ علیہ السلام کا اور یہودیوں کو دے دیا جائے، ان کے بڑے روائی کو دے دیا جائے کہ بھائی یہ عصا آ گیا ہے، اب چلو پانی کو 2 ٹکڑا کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا، چونکہ معجزے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے،
معجزے کا تعلق باذن اللہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ نے نبی کو دیا، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کسی کے پاس اگر وہ ڈنڈا آ جائے، وہ آسا آ جائے، وہ ایک ڈنڈا سے زیادہ کام نہیں دے گا۔ اسی طرح آج اگر پوپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزہ تھا وہ پوپ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی عیسائی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، مگر واحد قرآن ہے ناظرین، قرآن جو ایک معجزہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ناظرین تو یوں لگتا ہے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہماری اخلاقی تربیت کر رہا ہے، ہماری توحید کو، عقیدہ توحید کو اسٹرانگ کر رہا ہے کہ اللہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی، اللہ حی القیوم ہے، اللہ ہی تمہارا پیدا کرنے والا، اللہ ہی زندگی میں سکھ دکھ دینے والا، اللہ ہی رزق دینے والا، وتعز من تشاء، اللہ ہی عزت دینے والا، وتذل من تشاء، اللہ ہی ذلت دینے والا، اللہ ہی موت دے گا اور اللہ ہی موت کے بعد پھر اٹھائے گا، اللہ ہی قبر میں پھر فرشتوں کے ذریعے فرشتے پوچھیں گے۔ یہ سب اسلام بتا رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ جی، جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ ہی لگتا ہے قرآن حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بات کر رہا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے بندہ صحیح مسلمان بن جا، یہ دنیا بھی تیرے قدموں تلے اور آخرت میں بھی جنت گرانٹڈ انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، ہم اور آپ امن کو مینٹین کریں۔ کسی قسم کی کوئی اگر بد نظمی، بد امنی کا شکار اگر ہم ہوتے ہیں تو دراصل ہم نبی سے محبت نہیں کر رہے ہیں، پھر اپنے خواہش سے محبت کر رہے ہیں۔ کوشش کریں نبی کی طرح شکل بنائیں، کوشش کریں نبی کی طرح عمل لائیں، کوشش کریں نبی کی طرح گفتگو کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں مکمل پورے کا پورا ہم اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، تو ہی ہمیں شفاعت نصیب ہوگا۔ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر پائے گا۔ ہم کوشش کر کے دیکھیں، یہ دنیا بھی شاندار، آخرت بھی شاندار، گھر والے بھی شاندار، خوش، محلے دار بھی خوش، رشتہ دار بھی خوش۔ اسلام میں خوشی ہے، شرط یہ ہے کہ اسلام کا دامن ہم پکڑ لیں، قرآن اور صحیح حدیث کا دامن ہم پکڑ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دعاؤں میں ہم سب کو، ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔